खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब पहली 13 आयात मुकद्दसा। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठकर नहीं आ सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह ना देगा। अंजील जलील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, तारुफ में आपने सुना है कि आज हम साल के दौरान 70वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। तारुफ में आज के मौजू को भी वाज़े किया गया है। आज का मौजू है दुआ। दुआ का मतलब है मांगना, अर्ज़ करना, गुफ्तगू करना, अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरियात को इलाही ज़ात के सामने पेश करना। क्वायर ने दाखिले का गीत गाया कि ए ज़मीन के सब लोगों, खुदा की बंदगी करो। खुदा की बंदगी करना भी दुआ है। खुदा की प्रस्तश करना, खुदा की बंदगी करना, खुदा के सामने झुकना, खुदा के सामने रोना, खुदा के सामने गिरियाजारी करना,
خدا کے سامنے پریشان ہونا، پچھتانا، یہ سب دعا کا حصہ ہے۔ آج کی جماعتی دعا اوپننگ پریئر کے اندر بھی خدا کی پاک ذات کی پروردگاری کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ قوی ہے، وہ قدرت والا ہے، اور جو لوگ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس پر توکل رکھتے ہیں، خدا انہیں کبھی فراموش نہیں کرتا۔ جب میں چرچ کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین پہاڑی کے سامنے بڑی مگن تھی دعا کے اندر، اور وہ پسینے سے شربور، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج جب کہ دعا ہمارا موضوع ہے تو شاید یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک اور ہماری بہن مجھے ملی جس کا تعلق حاجی کی کھوئی سے ہے، پوری ساری پسینے سے بھری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بھی پسینہ، اور جب وہ مجھے ملی تو میں نے کہا کہ باجی آپ اتنی دور سے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اتوار کو ضرور خداوند کے گھر میں آؤں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، جن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ جب ہمارا پروسیشن گرجا گھر میں تھا تو بہت کم لوگ تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج کی تعداد کم ہی ہوگی، کیونکہ رات بھر بجلی جو ہے اس نے بہت تنگ کیا ہے۔ لیکن یہ ساری زندگی کے اندر رکاوٹیں، مسائل، پریشانیاں ہیں، وہ ہمیں خدا کی محبت سے نہیں روک سکتی۔ جمعے کے روز میں کیتھیڈرل میں بائبل سٹڈی دے رہا تھا، تو وہاں پر پولس رسول کا ایک خوبصورت بات کہ کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے، اور اس میں زندگی کی ساری رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قحط، پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف، مسائل، کوئی چیز ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتی، اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ بجلی ہو یا نہ ہو، پریشانی ہو یا نہ ہو، مسائل ہوں یا نہ ہو، ہم نے اس خدا کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے آنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خاص طور پر مسیحی مومن جو ہیں، ان کے لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن ہمیں ہر صورت پر خدا کی بندگی کرنی ہے، خدا کے گھر میں آنا ہے، خدا کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شرکت کرنی ہے، اور اپنے اس دن کو مبارک ٹھہرانا ہے، اور اس دن کے وسیلے سے، آپ کی یہاں آمد کے وسیلے سے، آپ کی کنوکشن کے وسیلے سے، آپ کے اس نیک مقصد کے وسیلے سے، آپ کی خدا سے محبت کے وسیلے سے ہی ہم خدا سے برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ڈیلی خدا کے ہیکل میں آتے ہیں، لیکن اتوار کو تو لازم ہے، فرض ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ یہ دن خداوند کا دن ہے، یہ یوم خداوند ہے، اور اس میں ہر مسیحی مومن کا فرض ہے کہ وہ اس دن اپنے خدا کو یاد کرے، آنے والے ہفتے کے لیے قوت اور طاقت مانگے، آنے والے نیک ارادوں کو خدا کے حضور پیش کرے، اپنی ضرورتوں کو خداوند خدا کے حضور میں پیش کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ سنڈے کی پاک عبادت
ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے درجات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو، انسان اپنے اس خالق کو اپنی زندگی کھول کر بتا سکے، اس سے قوت اور طاقت پا سکے، اس سے برکات اور فضائل حاصل کر سکے۔ تو آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ ہم آہنگی میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، تو خدا بھی وفادار ہے۔ اتوار کی عبادت مس کرنا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس کا اعتراف کرنا ہے، مجھے یہ معافی ملنی چاہیے کہ میں نے کسی وجہ سے اتوار کی پاک عبادت میں شمولیت نہیں کی۔ اتنی اہم عبادت ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے، اتنی پاک ترین عبادت ہے، اتنی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور یہ تمام عبادات سے کہیں بڑھ کر ہے، تمام عبادات کی معراج ہے۔ تو اس عبادت کو، اس دن کو اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، سستی کر دینا، بہانہ بنا لینا ایک مسیحی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جتنا آپ خدا کے قریب آئیں گے اتنی ہی خدا سے برکات اور فضائل حاصل کریں گے۔ تو پولس رسول کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز ہمیں خدا کی، یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آج کی پہلی تلاوت میں ابراہیم خدا سے مانگتا ہے۔ ہم سب مانگنے والے ہیں، ہم سب خدا کے گھر میں آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو یہاں پر لے کر آتی ہے۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں ایسے نہیں آ گئے، بلکہ ایک کنوکشن ہے آپ کے دل کے اندر۔ چاہے آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، چاہے کوئی ضرورت ہے، چاہے کوئی مقصد ہے، چاہے کوئی ارادہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں پر کھینچ کر لایا ہے۔ چاہے آپ خدا کا کلام سننے کے لیے آئے ہیں، چاہے خدا کی ضیافت میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے آپ گیت گانے کے لیے آئے ہیں، چاہے آپ گیت سننے کے لیے آئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے اندر ہے جو آپ کو کھینچ کر کہ آئیں، آج کے دن خدا کے گھر میں جائیں، خدا سے مانگیں۔ آج بہت خوبصورت پہلی تلاوت کے اندر ابراہیم سدوم اور عمورہ کے لیے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، بار بار خدا سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو معاف کر دے گا۔ 50 سے شروع ہو کر 10 تک آتا ہے۔ 2 نکتے ہیں اس پاک تلاوت کے اندر کہ خدا جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ اس کو ماننا ہی ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتا جس میں کوئی ایسی لچک ہو۔ تو چونکہ سدوم اور عمورہ کی بدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ دونوں شہر تباہ کر دیے جائیں گے، ان پر خدا کا غضب آئے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا، یہ خدا کا ڈسیژن تھا۔ تو کبھی کبھی ہم خدا کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح آج ابراہیم، حالانکہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ راست باز جو اشخاص ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی نہیں بچاتے۔ وہ تو نیک ہیں ہی، خدا کو پتہ ہے کہ یہ شخص اچھا ہے، دعا گو ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ایماندار ہے، تو اس کی زندگی
خدا کے سامنے ہے، وہ خدا کی باتوں کو مانتا ہے، وہ خدا کے کلام پر عمل کر رہا ہے، وہ خدا کا دوست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچاتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اے خدا بندہ، اگر 50 راست باز لوگ ان دونوں شہروں میں مل جائیں تو کیا تو سب کو معاف کر دے گا؟ تو خدا کہتا ہے کہ ضرور، اگر 50 اچھے ایماندار پرہیزگار لوگ ملیں گے تو میں سب کو معاف کر دوں۔ تو راست باز شخص کی زندگی نہ صرف اپنے آپ کو بچاتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ اور آج کی دنیا میں جتنی بدی بڑھ چکی ہے، شاید چند لوگوں کے وسیلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خدا رحم کر رہا ہے، خدا معاف کر رہا ہے، خدا ہمیں بخش رہا ہے۔ تو ابراہیم نے 50 سے شروع کیا اور کرتے کرتے 10 تک آیا، تو 6 دفعہ خدا سے مکالمہ ہوا ہے، 6 دفعہ خدا سے بات ہوئی ہے، 6 دفعہ خدا سے کہا گیا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، لیکن خدا کی پاک ذات نے ایک دفعہ بھی نہ نہیں کہی۔ آج کی اس تلاوت کا تیسرا نقطہ کہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگنا سیکھنا چاہیے، مانگنے کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1-2 ہفتے دعا کی اور وہ نہ پوری ہوئی تو بس سٹاپ۔ اور آج کا انسان اسی طرح کا ہے، جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ تلی تے سروں جمائی جائے، آج دعا کیتی ہے کل سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن خدا کے پیمانے کچھ اور ہیں، خدا کسی اور طرح سے دیکھتا ہے، خدا کسی اور طرح سے فیصلے کرتا ہے۔ تو مانگنا ضروری ہے، مانگنے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سیالکوٹ کے اندر ایک لیڈی تھی، 90 سال اس کی عمر، اس نے 90 سال کی عمر پائی۔ کینیڈا میں وہ مقیم تھی اور جب بھی سیالکوٹ آتی تو اس کے ساتھ ہماری سٹنگ ہوتی۔ بہت روحانی عورت تھی، بہت زیادہ اس نے اپنی زندگی کو خدا کے قریب رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہتی ہے کہ فادر جی میں بڑی سٹبن بیگر ہوں، ضدی قسم کی بیگر، میں ضد کر کے خدا سے مانگتی ہوں کہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، اور جب تک وہ نہیں کرتا میں اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس طرح کا مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ میں اس کا بیٹا، اس کی بیٹی ہوں، میں مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، تو اس نے دینا ہی دینا ہے، اور اس وقت تک مانگنا ہے جب تک پورا نہ ہو جائے۔ اور مقدس مرکز کہتا ہے کہ جب تم مانگو، جب تم دعا کرو تو یقین کر لو کہ یہ مل گیا ہے، ہو گیا ہے تو ہو جائے گا۔ اس یقین سے، اس مستقل مزاجی سے، اس استحکام کے ساتھ مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ آج کی پاک انجیل میں یہ بات واضح طور، اور یہ اتنا جملہ مشہور ہے کہ بے شمار لوگ اسے اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر روز ہمیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ برادر جی صبح ٹیبل پر شیئر کر رہے تھے کہ یہ 3 سٹیپ ہیں۔ مانگنا، اگر کچھ نہیں ہو رہا، کچھ جواب نہیں آ رہا، مانگ رہے ہیں، تو پھر دوسرا سٹیپ ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اس کاز کو بہتر طور پر جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے،
کیوں دیر ہو رہی ہے؟ کیوں میری بات کا، میری دعا کا جواب نہیں آ رہا؟ مانگنا، پھر ڈھونڈنا، اور جب مل جائے کہ یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے، تو پھر اس کو زور زور سے کھٹکھٹانا۔ مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا۔ تو کئی دفعہ دروازہ نوک کیا جاتا ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اندر سے کھولنے والے پتہ نہیں دیر کر دیتے ہیں، لیکن جب بار بار آپ کھٹکھٹاتے ہیں تو آخر کار پھر وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، چاہے وہ آگے سے بڑا کڑوا جواب دے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تمہیں بڑی جلدی ہے، کی ہو گیا، طوفان آ گیا، کھڑکائی جا رہے ہو، لیکن کھلتا ضرور ہے۔ تو مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا، یہ ہماری زندگی کے 3 سٹیپ ہیں اور ان میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح آج کی پاک انجیل میں دعا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور خداوند یسوع المسیح سے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، جس طرح یوحنا کے شاگرد اپنے شاگردوں کو یوحنا دعا کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہودی ربی جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتے تھے، دعا کرنے کے طریقے بتاتے تھے، دعا کیسے کی جاتی ہے۔ تو جو بھی ربیوں کی شاگردیت میں آتے تھے تو پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ کچھ مشقیں انہیں بتاتے تھے، کچھ طریقے بتاتے تھے، کچھ اصول بتاتے تھے کہ کس طرح یہوہ کو، خدا باپ کو راضی کرنا ہے، اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اس سے برکات اور فضائل حاصل کرنے ہیں۔ تو جب یسوع کے شاگرد دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے ربیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا استاد بھی ہمیں سکھائے۔ تو خداوند یسوع المسیح پھر انہیں دعائے ربانی سکھاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ یسوع کی ذاتی دعا تھی، پرسنل پریئر، جو وہ ہمیشہ اپنے باپ سے کرتا تھا۔ تو پھر اس کے اندر اس نے کچھ رد و بدل کر کے تو اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، آپ سب ہر روز پڑھتے ہیں، آپ کے خاندانوں میں پڑھی جاتی ہے، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اسکولوں کے اندر، اداروں کے اندر دعا کے ساتھ کوئی کام شروع ہوتا ہے، آفیسز کے اندر، اور ہر دعا اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا دعائے ربانی ہے، خداوند کی دعا ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے، مؤثر دعا ہے، اثر رکھنے والی دعا ہے، خوبصورت ترین دعا ہے، پاک ترین دعا ہے۔ یہ ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے، معراج ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ جو یسوع سکھاتا ہے، جو یسوع کہتا ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو یسوع ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، وہ استادوں کا استاد ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ تو جو اس کی زبان مبارکہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے بلکہ تمام مومنین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی خوبصورت دعا ہے،
اور اس کی تشریح اور تفسیر والیومز کے اندر ہوئی ہے. اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر اتنی ڈیپتھ رکھتی ہے کہ کوئی بھی شخص اسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا. بڑی بڑی کتابیں اس دعا پر لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے والیوم اس دعا پر لکھے گئے ہیں. اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی اہم دعا ہے، اتنی مکمل دعا ہے. یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، تمام دعاؤں کا ماڈل، نمونہ، کہ اس دعا کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی. اس کے حصوں کو اگر ایکسپلین کرنا شروع کر دے تو پھر کافی ٹائم لگتا ہے. اس میں سب سے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ اے ہمارے باپ. شروع ہی ایک ایسا خوبصورت اے ہمارے باپ، 3 الفاظ کا مجموعہ ہے اور اسی کے اندر سب کچھ ہے. کہ اس نے کہا کہ جب بھی تم دعا کرو گے تو خدا کو باپ کہہ کر پکارنا ہے. جب باپ کا تصور آپ ذہن میں سوچتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے اپنے ابو کے بارے میں، اپنی باپ کے بارے میں، اپنے ڈیڈی کے بارے میں، اپنے پاپا کے بارے میں، اپنے بابا کے بارے میں سوچیں ذرا، تو کتنے خوبصورت تصورات آپ کی زندگی میں آتے ہیں. کتنا خوبصورت لگتا ہے اپنے باپ کے بارے میں بات کرنا، اپنے باپ سے گفتگو کرنا، اپنے باپ کے پاس بیٹھنا، اپنے باپ کی شفقت کو حاصل کرنا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ جب بھی تم دعا کرو گے نا تو پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جب آنکھیں بند کرو گے تو اس آسمانی باپ، اس الہی ذات، اس پروردگار، اس رازق، اس داتا، اس شافی کے بارے میں جو تمام خصوصیات کا، تمام خوبیوں کا خالق اور مالک ہے. تو جس طرح آپ اپنے باپ کے بارے میں جو تصورات رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، جو شفقت رکھتے ہیں، جو اطاعت رکھتے ہیں، جو فرما برداری رکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے باپ کی بے پناہ خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. جو باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر بعد میں ہم او ہمارے پاپا اتنے خوبصورت تھے، اتنی اچھی باتیں، ان کے اندر یہ بات تھی، ان کے اندر وہ بات تھی. مطلب ان کے جانے کے بعد بھی باپ کی جو شفقت ہے، باپ کا جو پیار ہے، وہ آپ کی زندگیوں کے اندر موجود ہے. اس لیے اے باپ کہہ کر یاد کرنا ہے، اس محبت سے، اس شفقت سے جو آپ کے دل کے اندر سے اٹھے کہ ایک میرا زمینی باپ ہے، ایک آسمانی باپ ہے، اور وہ زیادہ شفقت والا ہے، وہ زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ قدرت والا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. جب اس احساس سے اسے یاد کریں گے، جب اس پیار سے اسے یاد کریں گے تو سارے دروازے کھلتے جائیں گے، ساری باتیں پوری ہوتی جائیں گی، ساری ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی. تو یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے. یہ زندگی کا احاطہ کرتی ہے، زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ہر شعبے کو یہ دعا ٹچ کرتی ہے. تو اس لیے یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اسے ہم اکثر وداؤٹ فیلنگ اس کو پڑھتے ہیں. بس ہم روٹین میں آئے، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے. ہم بغیر سوچے سمجھے ایک روٹین کے اندر پڑھتے ہیں. تو جب روٹین کے اندر پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب فیلنگ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ وہ میرا باپ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکارتی یا پکارتا ہوں. تو دنیا کا کوئی مذہب
کوئی فرقہ خدا کو باپ کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ یسوع کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا ہے کہ اگر وہ اس کا باپ ہے تو وہ ہمارا بھی باپ ہے۔ تو یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب باپ جو ہوتا ہے وہ بچوں کی مانگنے سے پہلے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین آپس میں صلاح مشورہ کر کے تو بچوں کی اس شدید خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا گفٹ لے کر آ جائیں گے، کوئی ایسا کام کر دیں گے، کوئی ایسی بات کر دیں گے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تو جانتا ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تو ہمیشہ اس سے مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے جو دے کر پچھتاتا نہیں ہے، اس سے مانگنا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ زمین کے لوگ دے کر بڑے مایوس ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، لے ہونا آ گیا، انہیں کچھ نہ کچھ منگنا ہے، تو مجبوری کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس سے مانگو جو دے کر خوش ہوتا ہے، اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آئیں اس کے سامنے جھکیں، اس کی بات کریں، اس کو اپنا سب کچھ مانیں اور اسی سے مانگیں اور اسی سے پائیں۔ خدا آپ سب کو خداوند خدا کے سامنے جھکنے اور خداوند خدا آپ کی جھولیاں بھرتا رہے اور آپ اس کی عبادت اور پرستش کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔